पाजेब नंबर 25। पाजेब किस्त नंबर 25। हाजू की सूरत ही बदल गई थी और गुलाम शाह किसी कदर समझ गया था कुछ हुआ ज़रूर है। हाजू बिला वजह ही ऐश नहीं कर रहा। पड़ोस के एक दोस्त ने कहा, गुलाम शाह जी, ये हाजू आजकल बहुत ऊंचा उड़ रहा है। पता है परसों क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ खड़े खड़े शर्तें लगा रहा था, 200 रुपये हार गया, मगर पेशानी पर बल तक नहीं आया। छोड़ो, कहाँ की बातें कर रहे हो, यकीन करो झूठ नहीं बोल रहे। गुलाम शाह ने इस वक्त तो कोई तवज्जो नहीं दी थी, मगर जब दूसरे दिन शाम को हाजू ने सारंगी संभाली और नए कपड़े पहनकर सामने आया तो गुलाम शाह हैरान रह गया। बोस्की का कुर्ता और हज़ारों के लट्ठे का पजामा, ऊपर से बड़ा ही कीमती इत्र लगाया था। पूरा कमरा महक रहा था। ये कुर्ता और पजामा नया था। गुलाम शाह को इसी वक्त इसकी दोस्त की बात याद आई। इसका मतलब है कि हाजू वाकई ऐश कर रहा है। चुनाचे वो टोह में लग गया कि मामला क्या है। फिर वो 3 दिन तक हाजू का पीछा करता रहा। हाजू वाकई ऐश कर रहा था, खाता पीता रहता था दिन भर। आखिर ये रकम कहाँ से आ रही थी? शमशीरा बेगम तो इतना देने से रही। बहरहाल गुलाम शाह को साजिशें करना खूब आती थी। हाजू के फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई और आखिरकार चौथे दिन गुलाम शाह ने हाजू का खजाना तलाश कर लिया। कोठरी में जहाँ इन दोनों का सामान रखा रहता था, जमीन के नीचे एक संदूकची रखी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई पुरानी संदूकची जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे सकता था। इस दिन हाजू कोठरी में गया और इसके बाद चुपचाप बाहर निकल आया, जबकि गुलाम शाह रोशनदान से इसकी ये कार्रवाई देख रहा था। चुनांचे जब वो चला गया था तो आहिस्ता आहिस्ता गुलाम शाह वापस पलटा और कोठरी के दरवाजे पर पहुंच गया। फिर इसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और लकड़ी की इस संदूकची को तलाश किया। खोला और ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं कि इसमें तो हज़ारों के नोट भरे हुए थे। ये हाजू इतनी दौलत का मालिक? गुलाम शाह का तो सांस रुकते रुकते रह गया। बहरहाल ये रकम हाजू के पास कैसे रह सकती थी? कहीं से भी आई हो, इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। चुनांचे सारे नोट संभाल लिए और चोरों की तरह बाहर निकल आया। खुद इसका अपना मसला भी इतना ही टेढ़ा था। पहली बात तो यह कि हाजू के पास इतना खजाना आया कहाँ से। दूसरी बात यह कि अब जब ये सब कुछ इसकी तहवील में आ चुका है तो छुपाकर कहाँ रखा जाए। गुलाम शाह के मसाइल भी ऐसे ही थे। सबसे पहले सूरत हाल के बारे में मुकम्मल तफ्तीश करने के लिए बाथरूम की जानिब चल पड़ा। दरवाज़ा बंद किया और सारे नोट गिन डाले। खुदा की पनाह, 24,700 रुपये। गोया 25,000 में से सिर्फ 300 कम हुए थे। इतने अरसे में हाजू ने जो अय्याशी की थी वो इतनी ही थी। बहरहाल इस अंदाज में खर्च ना करता तो शायद कभी किसी को पता न चलता, लेकिन सवाल ही पैदा होता था कि ये रकम आई कहाँ से। बहरहाल अब खुद इसके लिए इस रकम को छुपाने का मसला हो गया था। हाजू को भी अच्छी तरह जानता था, ज़माने भर का चालाक आदमी था, कोई मामूली बात नहीं थी। फिर एक ही तरकीब जहन में आई। तबले को बीच में से फाड़ दिया और शमशीरा बेगम को दिखाते बोला, देखो तबला फट गया है तो फिर बनवा लो जल्दी से। रात को तो किसी से घर से मांग कर काम चला लेना, ये तो अहम ज़रूरत है। ठीक है, मैं ज़रा लेकर जा रहा हूँ, कोई 10-20 रुपये तो हों, दे दो। शमशीरा बेगम ने 20 रुपये दे दिए थे। बहरहाल गुलाम शाह ने काम करा लिया। रकम तबले में मुंतकिल हो गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाजू की मेहनत की कमाई अब इस तबले में पोशीदा हो गई। शाम को जब महफिल सजी और गुलाम शाह तबला ठोंकता तो बार बार तो जो नोटों की तरह मुंतकिल हो जाती और तबले पर कोई ना कोई गलत हाथ पड़ जाता। शमशीरा बेगम ने कई बार कड़ी निगाहों से गुलाम शाह को देखा और गुलाम शाह संभल गया। बहरहाल बात यहीं तक नहीं रही थी। हाजू जब मामूल के मुताबिक 2 बजे कोठरी में पहुंचा और संदूकची को हाथ लगाया तो धक से रह गया। संदूकची खाली थी, बिल्कुल खाली। हाजू पर बेहोशी तारी होने लगी। अभी तो इस रकम में से कुछ भी नहीं किया था। सोचने लगा कि आखिर कौन डाकू हो सकता है। गुलाम शाह के अलावा किसी की मजाल नहीं थी। बहरहाल हाजू का दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। कसम अल्लाह की, छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी हाजू है और अगर गुलाम शाह ने ये काम किया है तो ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी इससे के देखने वाले देखते रह जाएंगे। बहरहाल हाजू ने अपने तौर पर हर तरह की तलाशी ले डाली। गुलाम शाह की आसूदा मुस्कुराहट से बाकी शुबा भी पूरा हो गया था। आखिरकार दोनों एक दूसरे के वाकिफ थे। निगाह तबलों की जोड़ी पर जा पड़ी। बस ये आखिरी ही चीज़ थी। चुनांचे जोड़ी की तरफ बढ़ गया। तबला उठाया, हिला जुला कर देखा, अंदर कोई चीज़ बजने की आवाज़ सुनाई दी तो तबला फाड़ दी और दिल धक से रह गया। तबले में नोट भरे हुए थे। गुलाम शाह, तेरा सत्यानाश हो कुत्ते, अब ये रकम छुपानी कहाँ चाहिए। सोचते सोचते ही अचानक इसे हाजू के दिल में एक ख्याल आया और वो खुशी से चल पड़ा। वह इसे कहते चोर की चौकीदारी। खामोशी से रकम कपड़े में लपेटी, थोड़े से रुपए निकाल कर अपने पास रखे और फटा हुआ तबला इसी जगह रख दिया। छत के कड़ी के पीछे एक बड़ा खला था। इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। गुलाम शाह पूरे घर में तलाशी ले डालेगा
اپنے کمرے کی طرف اس کا خیال نہیں جائے گا، بھلا کوئی سر پھرا چیل کے گھونسلے میں ماس چھپائے گا۔ بہرحال خوب چوٹ دی تھی اس نے غلام شاہ کو، پھٹا ہوا طبلہ دیکھ کر ہی پسینے چھوٹ جائیں گے، پچھلی رات اسی لیے طبلہ بجا رہا تھا غلط۔ بہرحال سیٹی پہ جاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ شمشیرہ بیگم نظر آ گئی۔ اے حاجو، کہاں سو رہے ہو؟ اتنی دیر سے تلاش کر رہی ہوں۔ وہ بس ایسے ہی، دیکھو ذرا شبانہ بیمار ہو گئی ہے، حکیم صاحب کو جا کر حال بتاؤ اور دوا لے آؤ۔ یہ گئے اور وہ آئے، یہ پوچھا ہی نہیں کہ بیماری کیا ہے۔ سب سے بڑی بیماری جوانی ہے شمشیرہ بیگم، کہہ دے گے حکیم صاحب سے کہ جوانی کا بخار ہو گیا ہے۔ کتے کی موت مرو، جھاڑو پھرے تمہارے منہ پر، بڑی مستی آ رہی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ شمشیرہ بیگم نے معمول کے مطابق برا بھلا کہتے ہوئے کہا اور حاجو مسکراتے ان کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر تو یہ صورتحال جاری تھی اور ادھر غلام شاہ کی خوشی پر پانی پھر گیا تھا۔ اسی دن شام میں طبلہ دیکھا اور پھٹا ہوا طبلہ دیکھتے ہی دم نکل گیا۔ طبلہ تو خیر دوبارہ ٹھیک کرا لیا گیا، لیکن غلام شاہ کے سینے پر جو غم کا بوجھ پڑا تھا ہٹائے نہیں ہٹ رہا تھا۔ رقم دوبارہ حاجو کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بہرحال ٹو میں لگا رہا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس وقت بھی شمشیرہ بیگم حاجو سے گفتگو کر رہی تھی۔ غلام شاہ نے دیکھو چھپ کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ شمشیرہ بیگم کہہ رہی تھی، اے حاجو، پیر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ نہیں شمشیرہ بیگم، آپ کے سامنے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے، کام ابھی تک کچھ بنا نہیں۔ شمشیرہ بیگم پرخیال لہجے میں بولی، وقت تو لگتا ہی ہے، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، کام ہوگا ضرور۔ میرا تو دل ڈر رہا ہے۔ کیوں شمشیرہ بیگم؟ یہ 50,000 کی رقم دی ہے میں نے، پورے 50,000 کی، کہیں رقم ڈوب نہ جائے۔ دیکھو سب سے بڑی چیز عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ان پر شک کرنا اچھی بات نہیں۔ دیکھو کب تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک بات کہوں حاجو، اگر کام نہ بنا تو گردن اتار کر پھینک دیں گے مکھن شاہ کی۔ ہماری رقم ہضم کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ غلام شاہ نے ساری باتیں سنی اور پورے بدن میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اب پتہ چلا تھا کہ 25,000 کی یہ رقم کہاں سے آئی اور یہ حاجو میاں عیش کہاں سے کر رہے تھے۔ مٹھائیوں کے ڈبے آ رہے ہیں، ربڑی آ رہی ہے، لباس بھی اچھے سے اچھا۔ یہ ساری باتیں غلام شاہ کے سینے پر تیر چلاتی تھی۔ اب اندازہ ہوا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، چنانچہ انتظار میں لگا رہا۔ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اگر حاجو کی رقم نکلوا بھی دی جائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر حاجو خود ہی سودا کر لے تو بہتر ہے، کم از کم شمشیرہ بیگم کو اس کا اندازہ نہ ہونے پائے۔ بہرحال ایک دن اس وقت جب حاجو ہیرا منڈی میں کہیں باہر سے داخل ہو رہا تھا، غلام شاہ نے اسے راستے میں روک لیا۔ حاجو تو غلام شاہ کو دیکھ کر ہی اچک گیا تھا، ہاتھ میں مٹھائی دبی ہوئی تھی۔ کیا لے آئے حاجو؟ غلام شاہ نے طنزی انداز میں پوچھا۔ وہ بس داتا صاحب کی نیاز کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ داتا صاحب کی نیاز کے لیے یا مکھن شاہ کی نیاز کے لیے؟ غلام شاہ نے بھرپور وار کیا اور حاجو کے ہاتھ سے مٹھائی گرتے گرتے بچی۔ کون مکھن شاہ؟ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کریں، ہم سے اڑ رہے ہو حاجو، کامیاب نہیں ہو سکو گے کبھی، بکواس کر رہے ہو۔ آ جاؤ اکیلے میں بیٹھ کر حساب کتاب کر لے، ورنہ سب سمجھ لو کام ختم ہونے جا رہا ہے، ہمارے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ ارے تم کیا چلاؤ گے گاڑی، ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ ٹھیک ہے پھر سمجھ لو کہ مکھن شاہ کا راز فاش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے غلام شاہ، جو تمہارا جی چاہے کرے، میں بھی دیکھوں گا۔ غلام شاہ حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ دل میں اس نے کہا، بیٹے یہ بات تو طے ہے کہ تمہیں آسانی سے یہ سب کچھ ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ بہرحال اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دال نہیں گلے گی۔ غلام شاہ حاجو کو دیکھتا رہ گیا، وہ چلا گیا تھا۔ سوچے موقع ملتے ہی وہ شمشیرہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، بڑے تنے ہوئے ہو؟ بس شمشیرہ بیگم، دنیا میں کوئی کسی لیے کچھ بھی نہیں کرے، ملتا کچھ بھی نہیں۔ میدے میں گڑبڑ ہو گئی ہے کچھ؟ نہیں میدے میں گڑبڑ نہیں ہوئی، بات یہ کہ کسی انسان کو اگر وفادار مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ دنیا لفظوں کی بنی ہوئی ہے، اب کتے کی طرح بھونکے جاؤ گے یا بات سمجھاؤ گے؟ بس شمشیرہ بیگم، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ارے میں کہتی ہوں کچھ منہ سے پھوٹو گے، یوں ہی دیوداس بنے رہو گے۔ یہ حاجو کے رنگ نہیں دیکھ رہے آپ آج کل؟ کیسے رنگ؟ کچھ غور نہیں کیا، عیش کر رہا ہے۔ لباس دیکھو بدن پر، لگ رہا ہے کہیں کا جاگیردار آ رہا ہے، اور پھر یہ ہر وقت کھانے پینے کے عیش۔ تو تم پر کیوں مصیبت نازل ہو رہی ہے؟ اچھی خاصی لوٹ مار کر لیتے ہو تم لوگ یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ بھوکا مرتا ہوگا بیچارہ۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، آپ اندھی بن جائیں تو بن جائے، ہم اندھے نہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا کون سا چکا چلائی سے جس کی وجہ سے اس کے پاس ہزاروں کی رقم آ گئی ہے؟ ہزاروں کی رقم؟ جی قریب 25,000۔ خدا تمہیں
بس اور کیا کہوں، 25,000 اور حاجو کے پاس، یہ مکھن شاہ کا کیا چکر ہے؟ شمشیرہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے غلام شاہ کو دیکھتی پھر بولی، تمہیں کیسے معلوم؟ اب اتنا بیوقوف مت سمجھے شمشیرہ بیگم، وہ تو ٹھیک ہے مگر کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا پتہ چلا کہ میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے، آپ نے کوئی رقم دی حاجو کو؟ دی تو ہے مگر حاجو کو نہیں، مکھن شاہ کو۔ اور یہ مکھن شاہ کون ہے؟ ارے وہ لوہاری کے پیچھے ایک چھوٹا سا میدان آتا ہے، وہاں ایک درخت کے نیچے سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اندازہ تو میں نے خود لگا لیا ہے۔ تو ہم نے بھی اندازہ لگا لیا شمشیرہ بیگم، واقعی سیانہ کبا ہمیشہ۔ تم کیا بک رہے ہو، ذرا کھل کر تو کہو۔ بس یوں سمجھ لو کہ حاجو نے اور اس نے مل کر تم بیوقوف بنایا ہے۔ کس سلسلے میں دی ہے یہ رقم اسے؟ اے غلام شاہ بس، کیا بتاؤں، منع کر دیا مجھے۔ صرف غلام شاہ کو بتانے کے لیے؟ نہیں، کسی کو بھی بتانے کے لیے۔ ٹھیک ہے شمشیرہ بیگم، جو مرضی میں آئے کرو، ہماری رقم ہے، تم خوب لٹاؤ۔ حاجو نے واقعی تمہیں بڑی کامیابی سے بیوقوف بنایا ہے۔ خون پی جاؤں گی حاجو کا، کبوتر کی طرح گردن مروڑ کر پھینک دوں گی اگر میرا کام نہ ہوا۔ ارے چھوڑو تمہارا کام، ذرا ان مکھن شاہ صاحب کا بھی صحیح سے پتہ بتا دو مجھے۔ ہاں میں بتا دیتی ہوں، تم ذرا معلوم کرو۔ ٹھیک ہے، ویسے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پہلے بتا دیتا ہوں کہ سب چکر چلایا ہوا ہے، ایسی جگہ ماروں گی اس حاجو کو کوئی پانی بھی نہ ملے۔ بد نسلہ، خدا کروٹ کروٹ کیڑے نصیب کرے، میری رقم کھائی تو بدن سے پھوٹ پھوٹ کر نکلے گی، کوڑی ہو جائے گا، آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، پیٹ میں ہاتھ ڈال کر نکالوں گی، قے کرا دوں گی۔ کیا سمجھا اسے مجھے غلام شاہ؟ ارے تم لوگ میرے کسی کام بھی آ سکتے ہو، مشکل پر مشکل کھڑی کر دیتے ہو میرے لیے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ دل کے زخموں پر مرہم رکھا ہوتا۔ خیر نیکی گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، خود پھنستی ہو لچے لفنگوں کے ہاتھوں، پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ کر تو اچھے خاصے فنا ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ چھوڑو اب کیا مطلب؟ اے حاجو، دیکھتی ہوں تجھے، ابھی نہیں، ذرا تحقیقات کر لوں، میں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے کانوں میں بات ڈال دی ہے، اب ذرا میں بھی تو دیکھوں حاجو کتنے پانی میں ہے۔ شمشیرہ بیگم کا رنگ بار بار بدل رہا تھا، کبھی زرد، کبھی سفید اور کبھی سرخ۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن راجہ دلاور بڑا کینہ پرور انسان تھا۔ ابھی تک رب نواز شاہ سے کوئی مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن صرف اکرام کی وجہ سے وہ رب نواز شاہ کا بھی دشمن بن گیا تھا۔ بدقسمتی تھی اس کی کہ اس نے ہیرا منڈی میں داخل ہو کر رب نواز شاہ کے بارے میں ابھی معلومات حاصل نہیں کی تھی۔ 5 ایسے بڑے بڑے رئیسوں کو تیار کر چکا تھا جن کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، جہاں اکرام اور خود راجہ دلاور کا بیٹا راجہ سخاوت پڑھتا تھا۔ ان میں کئی بڑے جاگیردار تھے جنہوں نے اسکول کو زبردست مالی امداد دی تھی، اور جب راجہ دلاور کی زبانی نے یہ معلوم ہوا کہ اسی اسکول میں ایک طوائف زیادہ بھی پڑھتا ہے تو وہ سب بری طرح بگڑ گئے۔ حالانکہ اس بات کا خیال اسکول انتظامیہ کو رکھنا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے اسکول میں اس طرح کے لوگ نہ آنے پائیں، یہ تو ایک جرم ہے۔ ہم تو بڑی بڑی رقمیں ادا کی ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے بچے طوائف زادوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ پھر سب لوگوں نے طے کیا کہ اس سلسلے میں کوئی بہت ہی سنجیدہ قدم اٹھائیں گے۔ ادھر راجہ دلاور اپنی حماقت سے یہ ساری کارروائی کر رہا تھا، ادھر شاہ جی ان دنوں ذرا خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نور شاہ سے کہنے لگے، بھائی نور شاہ، تم لوگوں سے کچھ چھپا ہوا تو ہے ہی نہیں، یہ کوثر جہاں بیگم جو کہہ گئی ہے انہیں ذرا دیکھنا ہے، اکرام کے باپ کی بات ہے، اگر اس کا باپ مل جائے تو ہمارا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہمارے باپ نے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بوجھ بالکل ہلکا رکھا ہے، لیکن جب ہم نے اکرام کو کسی ایسے حادثے کے لیے تیار کیا جسے ذہنی طور پر دیوالیہ کر دے، وہ ایک ایسا کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ ذرا شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کا چکر ہی لگایا جائے۔ اس سے ایک فائدہ حاصل ہوگا ہمیں، وہ یہ کہ ممکن ہے ویسے اکرام کے باپ کا کچھ پتہ مل جائے۔ بڑی گنوں سے بھری ہوئی ہے یہ شمشیرہ بیگم، ایسی بدماش عورت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، آفت کی پرکار ہے، کیا کیا چالیں نہیں چلتی اس کتیا کی اولاد نے، مگر خیر ہمارا کیا بگڑا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی، یار بڑی عجیب و غریب بات ہے، اسے کہتے بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ چلو ٹھیک ہے، آج سے شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر جانا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی رقم خرچ کرنا پڑے گی مگر کام لگتا ہے ہمارا وہیں سے بنے گا۔ چاروں دوست مسکرانے لگے اور سوچ رہے تھے کہ شمشیرہ بیگم غلط آدمی سے ٹکرائی ہے۔ بہرحال شام ہو چکی تھی اور بڑے ہال میں سجاوٹیں کی جا رہی تھی۔ حاجو سارنگی کی تار درست کر رہا تھا، غلام شاہ اندر نہیں آیا تھا مگر شمشیرہ بیگم آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ ہر کمرے میں داخل ہوئے حاجو شامت کا مارا ہاتھ لگ گیا، شمشیرہ بیگم کو دیکھ کر مسکرایا تو شمشیرہ بیگم کا آتش فشاں کھول اٹھا، خونی نگاہوں سے حاجو کو دیکھا اور پھر اس پر نظر ڈالی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چہرے پر نکھار آ گیا تھا۔ نوٹوں کی طاقت ایسی ہوتی ہے، چہرے کا رنگ بدل دیتی ہے۔
آنکھوں میں سرمے کی لکیریں، منہ میں قوام کا پان، انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ نئے کامدار جوتے ایک طرف رکھے ہوئے تھے اور یہ ساری چیزیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ غلام شاہ کی بات میں وزن ہے، اور حاجو نے خود کسی بہروپیے کو پیر مکھن شاہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ 50,000 کا گھونسا شمشیرہ بیگم کے سینے پر پڑا تھا۔ ہائے کیسے پاگل ہوئی تھی میں، کس طرح اس کمینے کے فریب میں آگے بڑھی اور حاجو کے سامنے پہنچ گئی۔ کتے کے بچے، کوڑی ہو جائے، خدا کرے آنکھیں اندھا ہو جائے اس دنیا سے، فنا کر دے تجھے اللہ، سارے جہاں کو موت آئی تجھے نہ آئی۔ حاجو نے سارنگی کی تار پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا، ارشاد ارشاد، مکرر ارشاد کے بچے، یہ سرنگی اٹھا کر اس طرح تیرے سر پر پھوڑوں گی کہ بھیجا ناک کے راستے بہہ جائے گا۔ کیا حسین منظر ہوگا، لوگ ہمیں کشتہ شمشیر کہیں گے، واہ کیا لقب ملے گا، کشتہ شمشیر۔ شمشیرہ تو بعد میں کہتی ہوں موت آئی ہے تیری۔ لو کوئی آج کی بات ہے، موت ہی آئی تھی جو یہ چڑھتا تمہارے کوٹھے پر آ گیا۔ وہ جو مصرع ہے نا، ہمیں تو موت ہی آئی تھی شباب کے بدلے۔ بے غیرت، کوئی تو تیرے جیسا بے حیا ہو۔ میں کہتی ہوں کیا کھا کر جنا تھا ماں نے، کوئی شرم و حیا بھی چھو کر نہیں گزری۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان شرم و حیا کا دامن تار تار کر دیتا ہے اور یوں ہی گالیاں سنتا ہے، لیکن آج یہ غالط نامہ ہماری خدمت میں کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس وقت تو یہ عزت افزائی کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ توبہ توبہ توبہ، کمینہ پن تو تجھ پر ختم ہے۔ آنکھوں میں دھول جھونکتی میری۔ 50,000، ارے میں کہتی ہوں کٹ کٹ کر نکلیں گے، کلیجے کے ٹکڑے منہ سے نکلیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے۔ ہائے یہ 50,000 کہاں سے آن ٹپکے شمشیرہ بیگم؟ بن رہے بڈھے کھوسٹ، چالاکی تو چہرے پر کتاب کی طرح نظر آتی ہے۔ میں کہتی ہوں واپس کر دے میرے 50,000 روپے، ورنہ جیل میں چکی پسواؤں گی، پوری زندگی کے لیے جیل بھجوا دوں گی۔ اب ایسی بے سہارا بھی ہوں، اب تو یہی کہنا پڑے گا شمشیرہ بیگم کہ خدا تمہیں غارت کر دے۔ نہ بابا نہ، گالیاں بھی کھائیں، ذلیل، بے غیرت، بے شرم، بے حیا بھی کہلائیں، اس کے بعد تم سے محبت کرتے رہے، تمہارے لیے مٹتے رہے۔ مٹ گئے ہوتے کسی دن، نام و نشان نہ ہوتا، قبر بنوا دیتی تمہاری، قوال بٹھا دیتی۔ حاجو ایسے دھوکہ دے گا تو اس سے امید نہیں تھی۔ شمشیرہ بیگم بیٹھ گئیں۔ شمشیرہ بیگم کبھی کوسا نہیں تھا تمہیں، آج منہ کھل ہی گیا، اتنا دل دکھایا ہے تم نے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ کیا مار پڑی ہے تم پر، کون سے 50,000 میری جیب میں ڈال دی ہیں تم نے اپنے ہاتھ سے؟ اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھا میرے پاس وہ 50,000 روپے کہاں سے آئے تھے؟ میں کہتا ہوں شمشیرہ بیگم کب انسان بنو گی؟ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، کوئی سر پاؤں بھی ہے تمہارا؟ سر پاؤں چھوڑو، ہائے کرتی رہو، ہائے تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ ارے لوٹ لیا سب نے مل کر، کیا جانوں کون پیر ہے کون نہیں۔ پیر مکھن شاہ کو ان الفاظ میں یاد کر رہی ہو، انہیں جو تم چلے کھینچ رہے ہیں، کہیں پہاڑوں میں بیٹھے بھوکے پیاسے چلا کھینچ رہے وہ اور مزے کر رہے تم، یہی بات ہے نا؟ میں کہتی ہوں یہ سارے عیش و عشرت کہاں سے ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ نئے جوتے، نئی واسکٹ، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ حاجو غصے کھڑا ہوا، لعنت ہے تم پر شمشیرہ بیگم، زندگی میں کبھی وفاؤں کا صلہ نہیں دیا، غیروں نے کان بھرے اور تم آگے دوستی جھاڑنے۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں تمہارے کوٹھے سے، آئندہ واپس نہیں آؤں گا۔ سارنگی پر گزی گھسنا ہے تو کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا، 2 روٹیاں مل جائیں گی۔ یہ عزت ہے تم نے زندگی بھر کی محبت کی، ایسے نہیں جانے دوں گی تجھے۔ حلق میں انگلیاں ڈال کر پہلے اپنی دولت نکلواؤں گی، پھر چھوڑوں گی۔ ذرا آؤ تو جیبوں کی تلاشی دو۔ شمشیرہ بیگم آگے بڑھائی۔ حاجو نے ادھر دیکھا، بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ شمشیرہ بیگم کی مجال کے اسے پکڑ سکتی، ایک ہی چھلانگ میں دروازے سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو مشکوک کرنے والی بات تھی۔ خوش قسمتی سے جیب میں اس وقت 10-12 روپے پڑے ہوئے تھے، احتیاط کرتا تھا ہمیشہ، اور پھر ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب تو شام کا وقت تھا، کہیں نہ کہیں سے بخششیں مل جانی تھی، تماش بھی آتے تھے اور کچھ نہ کچھ ان کی جیب میں بھی پڑ جاتا تھا۔ کھڑا رہا۔ شمشیرہ بیگم نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، دونوں جیبیں ٹٹولی، واسکٹ کی اندرونی جیبیں ٹٹولی، بغلی جیبوں پھر نیفے میں پیسے تلاش کرنے لگی۔ اور کہوں کچھ، خام خواہ منہ سے مندی بات نکل جائے گی۔ شمشیرہ بیگم نے حاجو کے سینے پر 72 مارا اور حاجو دیوار سے ٹکرایا، پھر دیواری کے سہارے پھسلتا زمین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ توڑ دی پسلیاں، خدا کی قسم، کیا جان ہے ہاتھوں میں اور کیا جان ہے زبان میں، مگر اب تو منہ سے بد دعائیں ہی نکلتی ہے۔ یہ عزت رہ گئی اب؟ یہ حال ہے آپ کے کوٹھے پر ہمارا؟ پولیس والوں کی طرح جیبوں کی تلاشی دی اور پھر ہم چوروں کی مانند کھڑے رہے۔ ٹھیک ہے شمشیرہ بیگم ٹھیک ہے، خوب سلا دیا تم نے، خوب سلا دیا۔ اب تو ہم بھی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ خدا تمہاری دل کی مراد کبھی پوری نہ کرے،
جس نے دوستوں سے وفا نہ کی وہ بھلا اپنی مراد کیا پا سکتا ہے؟ حاجو کی جیبیں خالی دیکھ کر شمشیرہ بیگم ایک لمحے کے لیے سر پٹائی تھی، مگر غلام شاہ نے جو کچھ کہا تھا وہ اتنا معمولی نہیں تھا۔ ہاتھ ہلا کر بولی، کہاں چھپائی ہے وہ رقم؟ دیکھو شمشیرہ بیگم، اب باز آ جاؤ، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کیا کیا آج تک مکھن شاہ نے ہمارے لیے؟ ہتھیلی پر سرسوں تھوڑی جمتی ہے، چلا کر رہے ہیں بیچارے آج کل۔ ملا تھا ان سے ایک دن، کہنے لگے کچھ ضروری امور نمٹا رہے ہیں، اس کے بعد شمشیرہ بیگم کے لیے چلا کریں گے اور دیکھ لینا کام ہو جائے گا۔ کب گئے وہ چلا کرنے؟ کئی دن ہو گئے۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے حاجو؟ اب کیا کہیں اور کیا نہیں کہیں؟ تم نے 50,000 وصول کر لیے اپنے ہیں؟ کس سے وصول کر لیے؟ شمشیرہ بیگم چونک کر بولی، ہماری بے عزتی کر کے، جامہ تلاشی لے کر اور سینے پر 2 ہتھر مار کر۔ آج تو سارنگی بھی نہیں بجا سکیں گے، ساری پسلیاں درد کر رہی ہیں۔ مگر دیکھو تو حاجو، پریشان تو مجھے ہی ہونا چاہیے اتنی بڑی رقم دے کر۔ چھوڑی شمشیرہ بیگم، بس ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ ارے ہے ایسی بات، آپ ہمیں کیا سمجھتی ہیں؟ جانتے ہمارا دشمن کون ہے؟ غلام شاہ نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت بڑی رقم خرچ کی ہے میں نے حاجو، اگر کام نہ ہوا تو گالیاں دیجیے مکھن شاہ کو، یہ کہیے کہ کہاں مر گیا مکھن شاہ، اور اس کے بعد آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ سمجھ لیں کیا ہونے والا ہے۔ ارے نہیں بھائی نہیں، ایسی باتیں مت کرو، میری عادت تو جانتے ہی ہو، پھر دل کو لگی ہے، ایک ایک پل گن کر کاٹ رہی ہوں۔ الہی وہ کون سا دن آئے گا جب میرے بھی دن پھریں گے۔ ہائے کیسا جی چاہتا ہے کسی شاندار کوٹھی کا مالک بننے کے لیے۔ ایک وہ کمبخت مارا ہے، وہ فتنہ خدا اسے غارت کرے، اس نے کوٹھی بھی حاصل کر لی۔ ہم سے تو وہی اچھا رہا، نہ ممتا کسی کام آئی اور نہ غزالہ اور شبانہ۔ رہ گئی کوثر جہاں بیگم تو وہ تو ہے ہی فرشتی، نہ کسی کچھ لیں گی نہ کسی کو کچھ دے گی۔ کتنی آسامیاں ہاتھ سے نکال دی انہوں نے، ہائے ہائے، سوچتی تو دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے بڑے بڑے لوگ آئے اور سب کچھ لٹانے پر تل گئے۔ کس کس کا غم کروں، خیال آتا ہے تو سینے پر سانپ لوٹتے ہیں۔ بس ایک دو دل کی مراد پوری ہو جائے، ہو جائے گی۔ اچھا چھوڑو، لو پان کھاؤ۔ شمشیرہ بیگم نے پاندان سامنے گھسیٹ لیا۔ حاجو منہ پھیلائے بیٹھا رہا۔ بہرحال بات ٹل گئی، محفل جم گئی اور تماشبین آنے لگے۔ محفل ایستا ایستا جمتی گئی اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ شمشیرہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رب نواز شاہی تھے جو اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اتنا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا کہ شہزادے لگ رہے تھے۔ شمشیرہ بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شاہ جی جس موڈ میں نظر آ رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تماشبین بن کر آئے ہیں۔ شمشیرہ بیگم نے جھک جھک کر آداب کرنے لگی اور فوراً ہی وہ الفاظ یاد آ گئے جو مہمانوں کے لیے کہے جاتے ہیں، اے حضور شاہ جی، یہ میری آنکھیں اندھی تو نہیں ہو گئی؟ جو کوئی دیکھ رہی ہیں وہ کوئی خواب تو نہیں؟ یعنی آپ ہمارے گھر میں آئے؟ بیٹھیے شمشیرہ بیگم بیٹھیے، آخر ہم بھی انسان ہیں، مگر یہ نہ سمجھے کہ آپ کو پریشان کرنے آئے ہیں۔ حضور رونق بڑھ گئی ہے شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کی، اور آپ کہہ رہے کہ میں پریشان ہوں گی؟ میں تو اپنی تقدیر پر جس قدر ناز کروں کم ہے۔ شمشیرہ بیگم نے خود گاؤ تک اس طرف کھسکا دیا۔ اس پر 2-3 خیال ذہن میں تھے، کہیں کسی خطرناک ارادے سے تو نہیں آئے، یا پھر یہ پیر مکھن شاہ کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس پتھر میں بھی جونک لگا دی۔ شاہ جی بیٹھ کے جبکہ دوسرے مہمان ذرا سنبھل گئے تھے، کہیں ایسی ویسی بات کوئی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جائے۔ کوثر جہاں بھی جب حال میں داخل ہوئی اس کی نگاہ بھی شاہ جی پر پڑی تھی، ایک دم سکتے کے عالم میں رہ گئی، لیکن پھر سنبھل کر اس نے شاہ جی کو سلام کیا۔ اس کے بعد شمشیرہ بیگم ہی نے شاہ جی سے اجازت طلب کی۔ حضور اجازت ہے جی۔ اب دوسرے چراغوں میں روشنی کہاں تھی؟ یہ سب تو اپنے تھے جو آتے جاتے رہتے تھے۔ شاہ جی کی آمد اہمیت رکھتی تھی اور شمشیرہ بیگم غلام شاہ کو دلی دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ خود غلام شاہ بھی پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ بہرحال کوثر جہاں خاص طور سے ان کی عزت کرتی تھی، اسے یاد تھا کہ شاہ جی نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ آتے رہیں گے، اور آج یہ اسی وعدے کی تکمیل تھی۔ بہرحال غزل شروع ہوئی اور کوثر جہاں نے اس طرح دل سے گایا کہ لوگوں پر سکتہ داری ہو گیا۔ گائیکی کا انداز تو تھا ہی قیامت کا، لیکن اس وقت جو جذبات دل میں تھے وہ بھی زبان تک آ گئے تھے، اور ایسا تو پھر ہر محفل میں کیوں جھوم نہ جائے۔ خود شاہ جی کو شاید پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کوثر جہاں غزل کی گائیکی میں کمال رکھتی ہے۔ پھر وہ فرمائشیں بھی کرتے رہے تھے۔ یہ بات تو پہلے ہی طے کر لی تھی کہ شمشیرہ بیگم کی شکم سیری کے لیے نوٹوں کی غذا لے کر جائیں گے، اور یہ غذا مسلسل دی جا رہی تھی، جس سے شمشیرہ بیگم کی آنکھوں میں سرور اترتا جا رہا تھا۔ وہ دانت پیس پیس کر غلام شاہ کو دیکھ رہی تھی اور محبت بھری نگاہوں سے حاجو کو،
یقیناً یہ اسی کا اعجاز تھا اور مکھن شاہ کی برکت کے آج اس پتھر میں بارش کی پہلی بوند پڑ گئی تھی۔ نوٹوں کی برسات ہوتی رہی اور کوثر جہاں ایک کے بعد ایک غزل سناتی رہی۔ انتخاب لاجواب تھا اور اس وقت 3 افراد کی کیفیت سرود کی دولت سے مالا مال تھی۔ شمشیرہ بیگم جو بس سیاد کو سید بنتے دیکھ رہی تھی، حاجو جو حیرت اور مسرت میں ڈوبا ہوا اس حیران کن اتفاق کو دیکھ رہا تھا، اور کوثر جہاں جو شاہ جی کی آمد پر مسرور تھی۔ آخر وقت تمام ہوا، مہمان اٹھنے لگے۔ شمشیرہ بیگم شاہ جی کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ آپ بھی جا رہے ہیں شاہ جی؟ شمشیرہ بیگم نے کہا۔ شمشیرہ بیگم کوٹھا خالی ہو گیا ہے، ہم رک کر کیا کریں گے؟ شاہ جی نے ہنستے ہوئے کہا، حضور دوسروں کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیوں، آپ تو ایک انہونا خواب ہیں جس پر یقین نہ آئے۔ شمشیرہ بیگم پرانی طوائف تھی، خوب شاعری بھی کر لیتی ہیں آپ۔ ہم کیا، ہماری شاعری کیا، ہم پر سے تو عمر پوچھے بغیر گزر گئی، پتہ ہی نہ چلا، لیکن فکر کیا، یہ سب ہماری جوانیاں ہی تو ہیں۔ کوثر جہاں کو گائکی کی خوب تربیت دی ہے آپ نے، حضور نے تو کبھی غور نہ کیا، ہاں نہ جانے کیوں دور رہے۔ شکایت ہے شاہ جی؟ کیا شمشیرہ بیگم، اتنی قربت، اتنی دوری، چلو شکایت دور کر دیں گے، کیوں نہیں؟ وعدہ؟ آپ کو علم ہے کہ وہ آپ کا دم بھرتی ہے؟ کون؟ کوثر جہاں؟ ارے کہاں شمشیرہ بیگم، آپ کا خیال ہے، حضور ایک آنکھ ہی تو دی اللہ نے۔ ایک آنکھ نہیں شمشیرہ بیگم، 2 ہی ہیں، مجھے تو 2 ہی نظر آ رہی ہیں، کیوں نہ شکری کرتی ہیں آپ؟ شاہ جی نے ہنس کر کہا، دیکھنے والی نگاہ تو ایک ہی ہوتی ہے شاہ جی۔ شمشیرہ بیگم بھلا ہار ماننے والی کہاں تھی؟ اچھا کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ مرجھائی ہوئی تھی اب آ گئی تو یوں لگا جیسے سوکھے پان ہرے ہو گئے، آواز میں رنگ دوڑ گئے۔ آپ نے تو تجسس پیدا کر دیا شمشیرہ بیگم، مل کر دیکھ لیں۔ کہاں گئی؟ اندر ہے، شمشیرہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر خلوت درکار ہوگی، کس کی مجال کے دخل در معقولات کرے، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور شاہ جی اندر کی جانب چل پڑے۔ ان کے جاتے شمشیرہ بیگم خوشی سے کانپتی حاجو کے پاس پہنچ گئی۔ ہائے حاجو دیکھا، دوبارہ نہیں دیکھے گی، حاجو نے منہ بنا کر کہا۔ پھر وہی کتا منہ بنا لیا، کیا کہہ رہے ہو؟ گستاخیاں کرے مکھن شاہ کی شان میں، ذلیل و خوار کرے ہمیں جس نے یہ کاوش کی، حاجو طنزی انداز میں بولا۔ بس کیا کہوں، آگ لگی زبان قابو میں نہیں رہتی، معافی مانگ لوں گی اپنے شاہ جی سے۔ زبان آگ لگی نہیں ہے شمشیرہ بیگم، آگ تو لگائی جاتی ہے، حاجو نے غلام شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ دیو تم، یہ غلام شاہی نے مجھے پٹی پڑھائی تھی، شیطان کی طرح بہکاتا پھرتا ہے قربان جو اپنے مرشد مکھن شاہ کے، کیسا شیر کو پنجرے میں بند کیا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچ تو رہی ہو شمشیرہ بیگم، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، غلام شاہ بولا۔ جھاڑو پھرے تمہاری شکل پر غلام شاہ، جل کر کباب ہوئے جا رہے ہو، جلتے رہو، ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ پتنگ چڑھی ہوئی حاجو کی، اترے گی تو ایسے اترے گی کہ دیکھنے والے دیکھیں گے، غلام شاہ نے کہا۔ اب ہم کیا بولے غلام شاہ، کہنے والے کہہ گئے، ہم کیا کہیں؟ کیا کہہ گئے؟ غلام شاہ نے کہا۔ وہی کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، شمشیرہ بیگم نے قہقہ لگایا اور بولی۔ ٹھیک کہتے ہو حاجو، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ غلام شاہ جھلایا وہ باہر نکل گیا۔ ادھر رب نواز شاہ کوثر جہاں کے پاس پہنچ گئے۔ کوثر جہاں نے شمسار نگاہوں سے نے دیکھا۔ کیسی ہو کوثر جہاں؟ دعاؤں کے سائے میں جی رہی ہوں، آ گئے ہم۔ جی شاہ جی بہت بہت شکریہ، اور وہ تمہاری اماں بہت خوش ہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں شاہ جی، بہت عجیب لگ رہا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن کیا، لا دوا ہوں، دوا کرے کوئی، آپ ہمارے لیے مسیحا ثانی ہیں۔ بہرحال تم بے فکر نہ ہو، اصل میں اگر کوئی نام ہمارے سامنے آ جاتا تو زیادہ آسانی ہو جاتی، بہرحال دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ویسے کوثر جہاں بیگم کچھ باتیں ضرور کہیں گے، فرمائیے۔ تم بڑی عجیب سی ہو۔ کیوں شاہ جی؟ کوٹھوں کی تاریخ ایسی نہیں ہوتی، تماشبین تو آنے جانے والی چیز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے بھول جانے کے لیے، تم نے اسے اتنا یاد رکھا۔ کوثر جہاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ ہماری بدنصیبی کا کوئی کیا کرے، اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں، قسمت کی مرضی کے تابع ہیں، جہاں بھی اتار دے، مگر شکوہ ہے کہ انسانوں میں جگہ بھی تو نہیں ملتی، مگر انسانوں جیسا بنا دیا جاتا ہے، دل بھی دے دیا جاتا ہے، دماغ بھی۔ نہ رونے کی بات نہیں ہے، ویسے تم بالکل بے فکر رہو، ہم پوری کوشش کریں گے۔ اچھا ان نوٹوں کی گڈی رکھ لو، یہ تمہارے لیے نہیں، تمہاری اماں کے لیے ہے، ہمارے آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ شاہ جی نہیں، تم پر احسان نہیں کر رہے، یہ سب تمہارے لاڈلے بیٹے کا حق ہے، اسی کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ کاش میرے پاس وہ دعائیں ہوتی جو میں آپ کو دے سکتی، دعائیں کسی کے پاس نہیں ہے کوثر جہاں بیگم۔ شاہ جی اچانک خاموش ہو گئے اور کوثر جہاں چونک کر دیکھنے لگی۔ پہلی بار اسے یوں لگا تھا جیسے اس شاہ جی کے لہجے میں کوئی خاص بات ہے، عجیب سے الفاظ تھے، کیا مفہوم ہے ان کا؟ اچھا چلتے ہیں،
شاہ جی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ کوثر جہاں دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی